बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान फ़ाइज़ा बुखारी। अपने प्रोग्राम हम कौन है में आपको खुश आमदीद कहती हूं। नाज़रीन, आपको बताते चलूं कि जैसे हम कुछ बात कर रहे हैं पाकिस्तान की सियासत के हवाले से, तो वहीं पर कुछ अहम किरदार अपोजिशन के अंदर अगर देखा जाए तो मेन अपोजिशन का किरदार अदा करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी हमें नजर आती है, जहां पर खुर्शीद शाह साहब असम्बली के अंदर काफ़ी ज़ोर शोर से बोलते हुए नजर भी आते हैं। वहां पर अब हमने ये भी देखना है कि जब मौक़िफ़ अगर इन लोगों के एक हैं बकौल शाह महमूद कुरैशी साहब के, तो क्या फिर अपोजिशन एक ही सफ में खड़े हो जाएंगे या फिर भी अपने अपने महाज बनाए जाएंगे। और इसी के साथ साथ आपको बताती चलूं कि 27 दिसंबर करीब आने को है, वक्त बहुत कम रह चुका हुआ है और बिलावल भुट्टो जैसे कि ये बात कह चुके हैं कि अगर मेरे 4 मुतालबात ना माने गए तो 27 दिसंबर को वो गड़ी खुदाबख्श से लॉन्ग मार्च का ऐलान कर देंगे। और उनके 4 मुतालबात के हवाले से अगर मैं बताती चलूं तो उसमें पहला मुतालबा उनका जो है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की असर-ए-नौ तश्कील, फौरी तौर पर वज़ीर ख़ारजा की तकर्री, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की सी-पैक की करारदाद पे अमल दरामद और पीपल्स पार्टी का पनामा लीक से मुतल्लिक बिल पास कराना जो है इनके 4 मुतालबात में शामिल है। और इसी के साथ साथ आपको ये भी बताती चलूं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने जो बातें की हैं कि उनकी पॉलिसियों की वजह से पाकिस्तान जो है वो काफ़ी हद तक कमज़ोर हो रहा है और उनके साथ में ये भी कहा है कि वो काफ़ी टफ टाइम देने के लिए भी तैयार हैं और वो तहरीक इंसाफ की तरह नहीं करेंगे। अगर वो लॉन्ग मार्च करेंगे तो वो सबको पता चल जाएगा। आज की इस गुफ्तगू में मेरे साथ मेरे मौजूद पैनल में जो लोग शामिल हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमें ज्वाइन कर रहे हैं उनके सीनियर रहनुमा समीला बरकी साहब, उन्हें प्रोग्राम में खुशामदीद करती हूँ। और उनके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जावेद अख्तर साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, उन्हें भी प्रोग्राम में खुशामदीद करती हूँ। सबसे पहले अपने प्रोग्राम का मैं स्टार्ट करना चाहूँगी जावेद अख्तर साहब आपसे। 27 दिसंबर करीब आने को है और लॉन्ग मार्च की बात भी आप लोग कर चुके हैं, अभी तक हुकूमत की जानिब से एक भी मुतालबा नहीं माना गया। किस तरह से देखते हैं आप तमाम बातों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया फ़ायज़ा। बात यह है कि पीपल्स पार्टी की जब से वजूद में आई है, पीपल्स पार्टी अपोजिशन की बेहतरीन जमात रही है और पीपल्स पार्टी ही ने बड़ी तहरीकें चलाई हैं। सबसे बड़ी तहरीक पीपल्स पार्टी ने ज़िया-उल हक़ की डिक्टेटरशिप के ख़िलाफ़ चलाई थी। सही। फिर जब लॉन्ग मार्च मियां नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ किया था, फिर उसके बाद मुशर्रफ की डिक्टेटरशिप के ख़िलाफ़ पीपल्स पार्टी ने किया। सही। और जैसे कि आपने कहा कि ये मौक़िफ़ दोनों का एक है, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, वजह है। जो हमारे पीटीआई वाले दोस्त हैं वो बहुत जल्दी में हैं। सही। तो उनका एक अपना मौक़िफ़ है, हमारा एक अपना मौक़िफ़ है। हम सियासी फैसले सियासत से करते हैं, हम ये नहीं कहते कि कोई दूसरा इस खेल में कोई तीसरा फ्रीक आ जाए। सही। उनका थोड़ा सा हमें उनसे सिर्फ ये इख्तलाफ है कि हम चाहते हैं आइन की हदूद के अंदर रहकर जो भी किया जाए उस आइन की हदूद के अंदर रहकर किया जाए। और फिर दूसरी बात यह है कि अब जितनी भी खान साहब ने तहरीकें चलाई हैं आप देख लें, वो सारी उसका कोई वो रिजल्ट नहीं निकला। दूसरी बात यह है कि वो ऊपर से जैसे कि नवाज शरीफ हमारे अपोजिशन लीडर ने भी कहा था कि नवाज शरीफ इससे मजबूत हुआ है। और वाकई ही हकीकत है कि जो भी वो इल्ज़ाम लगाते हैं उनके पास वो सबूत कोई नहीं होता, बगैर सबूत के हाँ सब बात कर देते हैं। बाद में ये होता है कि वो मियां नवाज शरीफ बड़ा वो हीरो बन जाते हैं, वो कहते हैं देखे मैं तो सुरगुम हो गया, बगैर सबूत की आप बात कर रहे हैं। इस वजह से इन बातों पे से हमें उनसे इख्तलाफ है। हम चाहते हैं कि बड़े मुतदल तरीके से अब तहरीक चलाई जाए और सही पॉइंट के ऊपर जाकर तहरीक चलाई जाए। सही। और हम इत्तेज़ाज़ हसन साहब ने भी इनको ही मशवरा दिया था आप सुप्रीम कोर्ट में ना जाए और देख लें सुप्रीम कोर्ट से अभी तक तो कोई हुआ नहीं। सही। समीला बरकी साहब आपका रुख करना चाहूँगी, अगर हम लोग गुज़िश्ता कुछ रोज़ पहले जाकर अगर असम्बली की कार्रवाई को होते हुए देखें तो वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा अगर हम देखें तो तहरीक इंसाफ नाला नज़र आती है और ये बात करते हुए नज़र आती है कि जब खुर्शीद साहब बात कर रहे थे उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा मुझे बात करनी थी, हमारा मौक़िफ़ तो एक था, फिर स्पीकर साहब ने मुझे बोलने का मौका क्यों नहीं दिया। तहरीक इंसाफ की हर दफ़ा पे नाराज़गी और हर दफ़ा पर उनके आने वाले एतराज़ात को आप किस तरह से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि जब लोग ख्वाइफ हो जाते हैं ना तो वो फिर खाली लड़ाई की तरफ आते हैं, वो खाली लड़ते हैं। जब उनके पास कोई दलाइल नहीं होते हैं ना, उनके पास कोई दलाइल तो है नहीं, कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं जितनी बातें उन्होंने की थी। अगर आप पिछले 124 दिन का धरना उठा लें या उसके बाद जब से भी मतलब ये पिछले 3-3.5 साल में उन्होंने जो जो बातें की है, कोई एक भी बात उस जगह पे वो साबित नहीं होने दी।
ابھی جب کسی کے پاس موقف نہیں ہوتا پھر وہ خالی لڑتا ہی ہے, وہ خالی ڈسٹربنگ ہی پیدا کرتا ہے. میں تو یہی سمجھتا ہوں بس ان کے پاس کچھ ہے نہیں, وہ خالی ڈسٹربنگ ہی پیدا کرنا چاہتے ہیں. تو اسی کی ایک کڑی یہ بھی تھی کہ انہوں نے وہاں پہ آ کے پہلے گئے کہ ہم جا رہے ہیں, پھر واپس ابھی آئے. وہ ان کی سیاست کیسی ہے وہ اب کسی کے سامنے ہے کیا بتائیں, سب کو پتہ چل گیا کہ وہ کیا, ان کا موقف کیا ہے, ان کا سلسلہ کیا, وہ کیا چاہتے ہیں اور کیا کرنا چاہتے ہیں, اور اب تک انہوں نے کیا کیا ہے. صحیح. جاوید چچا صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی, جس نے کہا کہ ان کا موقف سامنے آ چکا, اور سیم آپ نے یہی بات کی کہ خان صاحب نے تحریکیں تو بہت سی چلائی ہیں لیکن ہر تحریک میں ہی وہ ہمیں ناکام نظر آتے ہیں. جیسے شاہ محمود قریشی صاحب کو یہ بات کہہ چکے تھے کہ ہمارا موقف اور پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف ایک ہے. کیا مستقبل میں آپ لوگوں کا ایک ساتھ اکٹھا ہونے کا ارادہ ہے؟ لانگ مارچ کی بات بلاول بھٹو بھی کر رہے ہیں, تو کیا دیکھتے ہیں آپ ان دونوں چیزوں کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا موقف اور ان کا موقف بالکل ایک ہے, لیکن طریقہ کار پہ اختلاف ہے تھوڑا سا. اب ان ساری پی ٹی آئی میں صرف ایک شاہ محمود قریشی ہے جو تھوڑی میں سمجھتا ہوں سوجھ بوجھ ہے ان کی. صحیح. تو شیر مزاری کے حوالے سے کیا کہنا آپ کا؟ وہ بھی اس لیے کہ وہ بھی پیپلز پارٹی کے ٹرینڈ ہے. صحیح. اور باقی تو ان کے کوئی ہے نہیں, وہ ساری وہ ہلہ گلے والی پارٹی ہے. صحیح. تو بات یہ ہے کہ جب محترمہ نے ایک الائنس بنائے تھے, بڑے الائنس گورنمنٹ کے خلاف بنائے تھے, اس میں نوابزہ نصر اللہ صاحب تھے, اس میں ملک قاسم تھے, اور ان کی کوئی پارٹی اتنی بڑی پارٹی نہیں تھی. نوابزہ صاحب کے چند لوگ ہوتے تھے, ملک قاسم صاحب کے بھی کوئی عہدیدار بھی پورے نہیں ہوتے تھے. لیکن محترمہ جب حکومت کے خلاف تحریک چلانے کے لیے یا کوئی ایسا قدم اٹھانے کے لیے چلتی تھی تو سب سے پہلے ان سے مشورہ کرتی تھی. صحیح. اب ہمیں جو تجربہ ہوا ہے پیچھے عمران خان صاحب سے, ان کے جو ذہن میں آتا ہے وہ چل دیتے ہیں. وہ پھر کہتے ہیں کہ اب میں نے یہ فیصلہ کیا, میرے پیچھے چلو. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم کوئی بندہ کہے جا کے کنویں میں چھال لگا دو تو ہم چھلانگ لگا دیں گے, یہ تو نہیں ہو سکتا. تو بات یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ خان صاحب کو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ خان صاحب کے جو ورکرز ہیں وہ خان صاحب پہ اندر دون اعتماد نہ کریں, وہ ایسی بات بھی کہہ سکتے ہیں؟ نہیں, ابھی ایسی باتیں شروع ہو گئی ہیں ان کی پارٹی کے اندر بھی, ڈسکشن شروع ہو گیا کہ خان صاحب جو مرضی آتا ہے کہہ دیتے ہیں, وہ بات نہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ میں سمجھتا ہوں جو سیاسی یہی ہے, سیاست یہی کہتی ہے کہ عمران خان کو ہمیں مل کر چلنا چاہیے. اور آئندہ جو الیکشن ہے, اور میں سمجھتا ہوں اگر آئندہ الیکشن میں پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی الگ الگ چلی تو اس کا فائدہ 100% نواز شریف کو ہوگا. اور بالکل اپنا وہ عمران خان آپ اکٹھے کیسے چلیں گے جب خان صاحب کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تحریکیں بہت سی چلاتے ہیں, وہ ناکام ہو جاتے ہیں, پھر آپ نے کہا کہ خان صاحب کی بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو قابل قبول نہیں ہوتی اور نہ ہی قابل عمل ہوتی ہیں, پھر آپ لوگ اکٹھے کیسے چل سکتے ہیں؟ بات یہ پرابلم ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ شاید خان صاحب کے غبارے سے ہوا نکل جائے اور وہ ریلائز کر لیں کہ یہ ایسے نہیں چلے گا, تو وہ شاید سمجھوتا اس بات پہ کر لیں کہ بھی ہمیں اس طرح نواز شریف کو شکست دینی ہے. تو میرا خیال ہے کہ شاید یہ ہو جائے, اور اس میں 2-3 بندے ہیں ان کی پارٹی میں جو یہ موقف رکھتے ہیں. صحیح, آپ نے بالکل صحیح بات کی. اگر یہ 3-4 لوگ اگر اس طرح کا موقف رکھتے ہیں تو شاید کی بنیاد پہ بہت کچھ بھی ہو سکتا ہے. سمیلہ برقی صاحب کیوں نہیں 4 مطالبات آپ لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کے مان رہے, بلاول بھٹو بھی لانگ مارچ کی باتیں کر رہے ہیں, تو کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ بات یہ ہے کہ دیکھیں, جب ملک کے فیصلے ہوتے ہیں نا تو وہ ملک کے ایوانوں میں ہوتے ہیں. صحیح. تو ہی وہ ملک ترقی بھی کرتے ہیں اور وہ ملک دنیا میں آگے بھی جاتے ہیں. صحیح. آج بھی ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ اگر کوئی بھی آپ نے تحریک کرنی ہے, کوئی بھی اپوزیشن کا کردار آپ نے ادا کرنا ہے, تو وہ اس ملک کی خوبصورتی بھی ہوگی, اس دنیا میں ایک اچھا پیغام بھی جائے گا اور ہمارا ملک ایک صحیح رخ پہ بھی جائے گا. صحیح. کہ آپ وہ اپوزیشن کا کردار دونوں مل کے اس اسمبلی میں, اس ایوان میں ادا کریں. نہ کہ سڑکوں پہ, نہ کہ اس ملک کی ڈسٹربنگ میں, نہ اس ملک میں جتنی افراتفری چل رہی ہے, مطلب جتنی پچھلے چل گئی تھی اس میں مزید اس کو کشیدہ کرنے کی طرف لے کے جائیں. دوسری بات یہ کہ اس وقت ملک الحمدللہ ایک صحیح رخ پہ جا رہا ہے, ایک صحیح سمت پہ جا رہا ہے.
سی پیک ہمارا ایک اتنا بڑا منصوبہ چل رہا ہے جو ہمارے اس ملک کی تقدیر کو بدل دے گا، تو کیوں نہ ہم اس ملک کی بہتری کے لیے اس ایوان میں بیٹھ کے اس ایوان میں قرارداد لے کے آئیں. یہ جو 4 مطالبات ہیں ان کو سڑکوں پہ گھسیٹنے کی بجائے ہم اس ایوان میں لے آئیں اور اس ایوان میں اس پہ ڈسکشنز کریں جو اس کا آئین قانون کہتا ہے. صحیح. جاوید اختر صاحب، آپ لوگ کیوں نہیں ایوان میں لے کر آ رہے ہو؟ جیسے سمیرہ برقی صاحب نے کہا کہ یہ باتیں ایوان میں کرنے کی ہیں، نہ کہ سڑکوں پر چوراہوں پہ کھڑے ہو کے یہ باتیں کرنے کی ہیں، تو کیوں نہیں آپ اس کو پھر لے کر آ رہے ہیں 4 مطالبات کو تاکہ حکومت ان پر عمل درآمد کر سکے؟ دیکھیں جی، پیپلز پارٹی نے محسوس کیا تھا کہ یہ جو 4 مطالبات چیئرمین بلاول بھٹو نے دیے تھے، پیپل پارٹی نے اپنا یہ بڑے ڈیپلی فیل کیا کہ یہ معاملات صحیح طرح نہیں جا رہے. ایک تو ہمارا وزیر خارجہ نہیں ہے، دوسری اس کے آپ رزلٹ دیکھ لیں. وزیر خارجہ نہ ہونے کی وجہ سے آج ہم چاروں طرف گرے ہوئے ہیں. آج انڈیا ہمارا سرحدوں پہ بمباری کر رہا ہے، دوسرا افغانستان ہمارے خلاف ہے، تیسرا جو ایران ہمارا دوست تھا جس کے ساتھ آصف علی زرداری صاحب نے جا کے پائپ لائن کا سمجھوتا کیا تھا، گیس پائپ لائن کا اس وقت کیا تھا جب امریکہ ایران کے بڑا خلاف تھا. یہ بہت بڑا آصف زرداری صاحب کا قدم تھا. دوسرا یہ سی پیک کا جو ہے آصف زرداری صاحب کی مرہون منت ہے. انہوں نے وہاں سے گوادر سنگاپور کے کمپنی سے معاہدہ کینسل کر کے چائنا کے حوالے کیا گوادر، اور یہ انہوں نے یہ اپنا پروگرام دیا سی پیک کا. اب سی پیک میں بھی خرابیاں آ رہی ہیں. میں پچھلے دنوں میں امریکہ میں تھا تو میں نے دیکھا طارق فاطمی صاحب ادھر آئے ہیں. وہ کبھی انہوں نے اتنے پیسے لگائے ہیں لابسٹ کو اپنے، صرف ایک کانگریس مینوں کو ملنے کے لیے، اور 2 کانگریس مین کو وہ ملے ہیں، جبکہ میں بغیر کسی لابی کے، بغیر کسی انویسٹمنٹ کے میں 4-5 کانگریس مین سے میری ملاقات ہوئی ہے، اور میں نے ان سے اچھی پاکستان کے اپنے جو حالات ہیں بتائے ہیں انہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ تو 3 مہینے سے ان کا جو برقی صاحب کہہ رہے ہیں کہ سڑکوں پہ نہیں ہے، پارلیمنٹ میں. ہم تو پارلیمنٹ پہ یقین رکھتے ہیں. 3-4 مہینے سے ہم کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کرو یہ کرو، وہ تو سن ہی نہیں رہے. اول تو ایسی بدتمیزی ہو رہی ہیں، 1-2 منسٹر جو کر رہے ہیں، جو جن کے نام سے لوگ ویسے ہی نفرت کرتے ہیں، تو وہ الٹ جواب دے رہے ہیں. کیوں آپ ایک مقدس جگہ پہ کھڑے ہو کے اس طرح کی بات کریں؟ بالکل آپ نے صحیح بات کی ہے. سمیرہ برقی صاحب، جیسے انہوں نے مینشن کیا ہے کہ جی وزیر خارجہ ہمارے پاس کوئی نہیں ہے، وزیر خارجہ ہمارے پاس ہونا چاہیے، اور بلاول بھٹو یہ بھی بات کرتے ہیں کہ سابق صدر آصف علی زرداری کی سی پیک کی قرارداد پہ عمل درآمد بھی ہونا چاہیے. تو ان دونوں باتوں کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ وزیر خارجہ کا ہونا سب بہت ضروری ہے ہمارے پاس، اور اسپیشلی اگر ہم بھارت کی بات کریں تو آئے دن بھارت کی جانب سے LOC کی خلاف ورزی کی جا رہی ہوتی ہے؟ دیکھیں، ہم نے آئین کے مطابق چلنا ہوتا ہے، قانون کے مطابق ہی چلنا ہوتا ہے نا. اگر آئین ایک جگہ پہ اجازت پرائم منسٹر کو دے رہا ہے کہ وہ وہاں پہ کسی بھی جگہ پہ ایک مشیر کو بھی ایڈجسٹ کر کے اپنے معاملات کو بہتر دیکھ سکتا ہے یا بہتر چلا سکتا ہے، تو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس میں مطلب کوئی قانوناً خلاف ورزی ہو رہی ہے. دوسری بات یہ کہ جب ایک حکومت آتی ہے وہ اپنے ٹینیور میں چلتی ہے، پھر جب وہ ٹینیور پورا کرتی ہے اس کے بعد اس کا فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اس نے اس ٹینیور میں کیا بہتر کیا، کیا غلط کیا، کیا اچھا کیا. ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، اس کو ایسے ایک ایشو بنا کے اس کو پیش کر کے مطلب خالی کیا جائے تو مطلب اس کا مطلب کوئی بے معنی سی بات ہے. لیکن اس کے بہتر کام ہو رہے ہیں، اس سے بہتر چیزیں ہیں. ہاں، ہم جب 2018 میں انشاءاللہ اپنا ٹینیور پورا کریں گے پھر ہم بتائیں گے کہ ہم نے سفارتی کیا 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 اور ہم نے کون کون سے سٹیپ لیے اور کیا کیا ہم نے کہاں تک ہم پہنچے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، اگر کسی بھی سیاسی پارٹی کا، کسی کا بھی اگر کوئی بھی وہ ہے، ہم پھر بھی وہی کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ یہ 4 نکات ہیں یا جتنے بھی ایشوز ہیں وہ پارلیمنٹ میں ایز اے بل کی شکل میں لے کے آئیں، وہاں پہ اس کو اس قانون کا کے مطابق لے آئیں، اس عمل کا، اس نظام کا جو سب سے بڑی ہماری پلیٹ فارم ہے، اس میں باقاعدہ ایک قانون کی حیثیت اس کو دے. وہاں پہ آئے، اس پہ بات ہو، اس پہ بات نہ ہو، اس کا فیصلہ ہو تو وہ قانون کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا. لیکن بات وہاں مسئلہ یہ ہے کہ خواہشات کے مطابق تو ممالک نہیں چلتے، کہ خواہشات سے چلتے ہیں، وہ قانون سے چلیں گے. اور الحمدللہ PMLN اور ہماری حکومت قانون کے مطابق سارے فیصلے کر رہی ہے. اور اس کا فائدے کے لیے آپ تھوڑا سا صبر ہو جائے. اگر آپ خائف نہیں ہیں اس ملک کی ترقی سے، آپ خائف نہیں ہیں 2018 سے کہ یہ حکومت تو بڑا کوئی ڈیلیور کر رہی ہے، اگر آپ اس بات سے خائف نہیں ہے کہ یہ ملک ایک بہتری کی طرف جا رہا ہے،
اگر آپ اس پہ خوش ہیں تو صبر کریں, 2018 ہونے دے, 2018 تک صبر کریں, اس کے بعد عوام کے پاس جائیں گے, عوام بہتر فیصلہ کرے گی کس نے صحیح کیا کس نے غلط کیا. 2013 کا آپ نے ٹینیور جو گزارا, مطلب وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے, یہ ملک آپ دیوالیہ کر کے چھوڑ کے گئے تھے, اور کس جگہ پہ لے کے آئے تھے, دہشت گردی کے حالات کیا تھے, آپ کے کراچی کے حالات کیا تھے, میں گنوانا جاؤں تو ہمارے لیے ٹائم کم ہو جائے گا. لیکن بات یہ ہے کہ وہاں پہ آپ نے جب کیا, اس کے بعد اگر ابھی کسی پارٹی کا وہ ہے تو وہ 2018 میں آپ دیکھیں کہ یہ ملک کس طرف جا رہا ہے اور کس طرف اب تک گیا, اور 2018 میں آپ اس کا فیصلہ کریں. صحیح, جی بالکل. جاوید اختر صاحب سے پوچھیں گے, آپ نے ملک کا آپ لوگوں نے دیوالیہ کرنے کے بعد آپ نے 2013 میں یہ جو ملک ہے پی ایم ایل این کے ہاتھوں سپرد کر دیا, اور ابھی وہ بات کریں سمیلا برقی صاحب کہ آپ لوگ انتظار کیوں نہیں کرتے 2018 کے الیکشن کا, کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی, پہلی تو بات میں اس بات کا جواب دوں گا کہ دہشت گردی کا ختم کرنے میں ان کا کوئی کردار نہیں ہے. اس میں آرمی چیف رائل شریف نے یہ کام کیا تھا, اور یہ آخری وقت تک کہتے رہے ہیں کہ ان سے مذاکرات کی ٹیم جاتی رہی ہے ان کے پاس, طالبان کے پاس یہ ٹیمیں بھیجتے رہے ہیں, وہ بھیک مانگتے رہے ہیں ان کے ساتھ اپنا کہ ہمارے ساتھ بیٹھو, ٹیبل ٹاک پہ بات ختم ہو جائے. بالکل. اور پھر دوسری بات ہے کہ ایون کہ ان کے وزیر داخلہ نے کہا تھا کہ میرا حکیم اللہ مسعود کے آج میرا دل خون کے آنسر ہو رہا ہے, ایک دہشت گرد کے مرنے پہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اپنا وہ یہ اور دونوں عمران خان وہ بھی کہتے تھے کہ جی ہم اپنا یہ ان سے بات کریں, ان کے دفتر کھولیں, ان کے دفتر کھولیں. ابھی ان کو کوڑا ہٹک میں انہوں نے 30 کروڑ روپیہ بھی دیا ہے ان کو, طالبان کے باپ کو جو سمیع الحق ہے. تو گزارش یہ ہے کہ صرف ایک پیپلز پارٹی اور این پی ہے جو دہشت گردی کے خلاف تھی, اور جنہوں نے کمٹمنٹ کے ساتھ لڑے ہیں, اور ہم نے شہادتیں دی ہیں. ہمارے قائد محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ہوئی, ہمارے سلمان تصیر شہید ہوئے, ہمارے اپنا شہباز بھٹی منسٹر کو شہید کیا گیا, ہمارے اور ایم این اے کو شہید کیا گیا, صرف اس وجہ سے کہ ہم اس پہ سٹینڈ رکھتے ہیں کمیٹی دہشت گردی ختم کرنے میں, جبکہ یہ اس پہ ساتھ ان کی کمٹمنٹ نہیں تھی, یہ مذاکرات چاہتے تھے. یہ بلکہ اپنا شہباز شریف صاحب نے لاہور میں کہا تھا کہ ادھر مت کرو, ادھر دھماکے مت کرو, آپ کسی اور صوبے میں جا کے دھماکے کرو, یہ ہمارا اور آپ کا موقف ایک ہے. تو پھر یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے دہشت گردی ختم کی؟ باقی رہے گی ملک دیوالیہ کر گئے. ملک دیوالیہ تو ہر آنے والی حکومت یہی کہتی ہے پچھلی حکومت آ کے دیوالیہ کر گیا, اور اگلی حکومت بھی جب آئے گی ان کے بعد وہ بھی یہی کہے گی نواز شریف دیوالیہ کر گیا. یہ ساری بات یہ ہے کہ کرپشن کی بات کرتے ہیں, یہ ان کا تو بنیادی کرپشن پہ شروع ہوئی تھی. انہوں نے جنرل جیلانی کو شیر دے کر وزارتیں پنجاب کی وزارتیں اعلیٰ لی تھی. انہوں نے لوگوں کو پیسے دے کر چھانگا مانگے پھر وہ کیا, رزلٹ چینج کروائے, ایم پی خریدے انہوں نے. ان کی تو بات ہی وہ ہے, ان کی تو بنیادی کرپشن کے اوپر ہے نون لیگ کی. صحیح. سمیلا برقی صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اس بات میں تو کوئی شک نہیں, پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس وقت مین, اور اگر لیڈنگ اپوزیشن کو دیکھا جائے تو پاکستان پیپلز پارٹی کا شمار اس میں ہوتا ہے. کیا آپ لوگوں کی جانب سے ان کو اعتماد میں لینے کی کوشش کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بات یہ ہے کہ دیکھیں, کراچی کے حالات جو تھے نا وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں تھی. یہی رینجر تھی, وفاقی حکومت کے ہی انڈر تھی. لیکن آپ نے وہ اقدامات نہیں لیے 5 سالوں میں جو ملک کی بہتری کے لیے لے. الحمدللہ ہم نے پہلے آ کے ہی وہی اقدامات لیے. یہی آرمی بھی تھی, یہی رینجرز بھی تھی, لیکن اس کو آپ اختیارات نہیں دے رہے تھے. اختیارات کیوں نہیں دے رہے تھے؟ اختیارات اس لیے نہیں دیتے کہ آج آپ کے جو ڈاکٹر صاحب اندر بیٹھے ہوئے ہیں وہ کس وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں, کس کے علاج وہ کروا رہے تھے, کون سی چیزیں اس پہ, وہ بڑی اس پہ نہ جائیں کہ دہشت گرد میں کون تھا کون نہیں تھا, وہ ایک بڑی لمبی بات چھڑ جائے گی. لیکن بات میں خالی آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے اپنے کراچی کے حالات تو دیکھ لیں. ایک کراچی کی صفائی کا پوری حکومت آپ کی صوبہ ہے, وفاقی حکومت بھی آپ کی رہی ہے. آپ ایک صوبے ایک شہر کی صفائی کا نظام تو دیکھ لیں, کیا کیا اس میں, کیا کردار آپ نے ادا کیا. دوسری بات اس میں یہ ہے کہ یہاں پہ اس ملک میں اس وقت لوڈ شیڈنگ کے حالات کیا تھے 2013 کا آج ڈیٹیل نکالے. اس وقت ڈالر کا ریٹ کیا تھا, اس وقت پیٹرول کا ریٹ کیا تھا. سمیلا برقی صاحب آج ڈالر بہت مہنگا ہے, لوگ
پینشنز کے لیے لوگ لائنوں میں مرے جا رہے ہوتے تھے, 3 دن لائنوں میں کھڑے ہوتے تھے. یہ ریکارڈ کی بات ہے, یہ کوئی ہوائی بات نہیں ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے, یہ سارے ریکارڈ کی باتیں ہیں. تو الحمدللہ جب یہ ملک 2013 میں ہمارے حکومت میں آیا, میاں محمد نواز شریف نے جب اس کی باغ ڈور سنبھالی تو یہ ایک صحیح رخ پہ چلا. انہوں نے سب سے پہلے سٹیپ کیا لیا, انہوں نے ان سارے اداروں کو اختیارات دیے کہ اس ملک میں بہتری ہونی چاہیے, اس ملک کو اندھیروں سے ہمیں نکالنا چاہیے. تو آج اس کے ریزلٹس بھی تو آ رہے ہیں. آج آپ کا پیٹرول کہاں پہ, آج آپ کا ڈالرز کہاں پہ, آج آپ کی لوڈ شیڈنگ کہاں پہ, آج آپ کی کراچی کے حالات کیا ہیں, آپ کی وفاقی حکومت ہے, آپ کی صوبائی حکومت ہے. آپ پچھلے سال سمیلا برکی صاحب وہ ایک الگ بات ہے کہ آپ کو پتہ لوگ آج بھی نالا نظر آتے ہیں. پچھلے سال ملک صحیح رخ پہ جا رہا ہے, جب سردی آتی ہے نا, جب سردی آتی ہے نا تو یہ کہتے ہیں لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی ہے, اور جب اپنا گرمی آتی ہے نا تو لوگ سڑکوں پہ آتی ہے نا تو پھر کہتے ہیں کہ 2018 میں لوڈ شیڈنگ ختم کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ اب کراچی کا کہہ رہے ہیں, کراچی میں کو ٹارگٹ کیا گیا, میڈیا ٹرائل کراچی کا ہوا ہے. یہاں پر وہاں گٹر کے اوپر وہاں گٹر کے اوپر سیاست ہو رہی تھی. اب نا یہاں پہ چند دن پہلے ایک بچہ گٹر میں گر کر مرا ہے, بیدیاں روڈ پہ مرا ہے, اور ایک بادامی باغ پہ ایک بچہ گٹر میں گر کے مر گیا تھا. تو بات یہ کہ آپ یہ دیکھیں یہاں بھی آپ آئے میں آپ دکھاتا ہوں. مجھے آپ دونوں سے ایک اور سوال یہ بھی پوچھنا ہے, سمیلا برکی صاحب آپ ہوں کہ جاوید اختر صاحب آپ ہوں, حکومت سندھ میں آپ کے پاس ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے, تو کیوں نہیں بجائے اس کے کہ اس ٹائم پہ ہم یہ بات کریں کہ ہم لوگوں نے کوئی بھی ریلی نکالنی ہے, کوئی دھرنا کرنا ہے, کوئی مارچ کرنا ہے, بجائے اس کے کہ ہم تھر کی طرف دیکھیں, بجائے اس کے کہ ہم کراچی کی بہتری کے لیے کام کریں, کہ آپ کو لگتا نہیں کہ یہ وہ ٹائم ہے کہ اگر ہم لوگوں کو ڈیلیور کریں گے تو 2018 کے الیکشن میں ہمارے لیے ہی آسانی ہوگی. اس حوالے سے بلاول بھٹو کیا کہتے ہیں, پہلے آپ مجھے یہ بتائیں جاوید اختر صاحب, کیونکہ وہ آ چکے ہیں, اپنے آپ کی ینگ قیادت اس وقت وہ ہے. دیکھیں جی, انہوں نے آ کر کافی چینجنگ کیا ہے. پہلے قائم علی شاہ صاحب تھے, صحیح, بڑے مطلب معتبر سیاستدان تھے اور بڑے ایماندار آنیسٹ آدمی تھے, لیکن چونکہ ایج فیکٹر تھا تو اس وجہ سے گورنر سندھ کے حوالے سے کیا کہیں گے, وہاں پہ بھی ایج فیکٹر ہے. نہیں مطلب کہ وہ تھوڑا ایج فیکٹر تھا, ان سے نہیں صحیح طرح ہو سکا. وہ پھر انہوں نے مراد علی شاہ صاحب کو لگایا. اب وہ ہر وقت آپ دیکھتے ہیں سڑکوں پہ ہوتے ہیں, ہر جگہ جہاں مرضی چلے جاتے ہیں اور لوگوں کو ملتے ہیں, وہاں جا کے خود صاحب انتظامیہ کو لے کر جا کے انسٹرکشن دیتے ہیں کہ میں اب یہ چیز نہ دیکھوں. اور بات یہ ہے, دوسری بات یہ ہے کہ وہ بہت بڑا شہر ہے کراچی کا لاہور سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا. کراچی 3 لاہور ہو تو کراچی ایک ہے. تو اس میں یہ دہشت گردی بہت تھی, اس میں کافی ٹیررسٹ تنظیمیں تھیں, وہ بھی نہیں کچھ ہونے دے رہی تھی. اب اس پہ بھی کچھ فرق پڑا ہے اور کام ہونا شروع ہوا ہے, اور کافی وہاں لوگوں کو جابیں بھی دی جا رہی ہیں, اور وہاں پر بہت بڑا ٹراما سینٹر بھی کراچی میں 500 بیڈ روم کا بنا ہے. اور تو پھر آپ لوگ اپنا لانگ مارچ کا پلان پھر ملتوی کر دیں گے؟ نہیں, لانگ مارچ کا تو اپنا ہم ویٹ کر رہے ہیں نا ان کی 27 تک کے یہ ہمیں کیا جواب دیتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا نا, 1 سال کا تو وقت رہے گا, برکی صاحب نے کہا کہ وہ اسمبلی میں بل آنا چاہیے. اسمبلی میں بل آیا ہے اور سینٹ میں بل پاس ہوا ہے پاناما کے خلاف, اور چونکہ میجورٹی آپ کی وہاں ہے, آپ وہاں نہیں ہونے دیں گے, اس لیے کہ پھر وہاں تو بات نہیں ہو سکتی اسمبلی میں. صحیح. سمیلا برکی صاحب, میں بھی اگلا سوال بھی آپ سے یہی پوچھنے لگی تھی کہ جہاں پر بات آ جاتی ہے تو ہمیشہ اپوزیشن کی جانب سے ایک بات پہ کافی سٹریس چلا جا رہا ہے, جس میں تحریک انصاف جو ہے وہ بڑا بڑھ چڑھ کر کردار ادا کر رہی ہے, جس میں ہمارے آنے والے نئے چیف جسٹس ہوں یا اسپیکر اسمبلی ہوں, یا اس کے علاوہ نئے آنے والے ایون کے آرمی چیف تک کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ سب انہوں نے اپنے من پسند لوگ ہائر کیے ہیں. کیوں ایسی غلط کیا سرائیاں کی جا رہی ہیں؟ کیا یہ لوگوں کا عدلیہ سے, اسمبلی سے, آرمی سے بھروسہ یا ان کا اعتماد ختم کرانے کی یہ باتیں نہیں کی جا رہی, یہ ایک نیگیٹو میسج کنوے کرنے کی کوشش نہیں کی جا رہی اپوزیشن کی جانب سے؟ کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ بات یہ ہے, خالی یہ اس ملک میں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے خالی اس طرح کے بیانات دیے جا رہے ہوتے ہیں, اور اس لوگوں کو خالی, میں تو اس کو خالی گمراہی کہہ سکتا ہوں. گمراہی اس لیے کہ یار جو وزیر اعظم ہوگا اس ٹینیور میں جو بھی ریٹائر ہوگا تو اس کی جگہ پہ نیا بندہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بالکل. تو مطلب اس کو کیوں متنازع بنا رہے ہیں؟
وہ ایک قانون کے آئین کے مطابق آ رہا ہے, کوئی اس میں مطلب سلیکشن ہو رہی, آئین میں کہیں پہ آئین میں کوئی خلاف ورزی ہو رہی ہو, کہیں آئین کے خلاف کسی بندے کو اٹھا کے وہاں پہ لگایا جا رہا ہو, تو پھر تو آپ بات کریں. لیکن بات خالی یہ ہے کہ ان کے پاس, میں ان کو ایک آسان سی بات بتاتا ہوں, 3.5 سال ہمارے 3 سال ہوئے ہیں نا, ان 3 سالوں میں یار کوئی ایک کرپشن نکال دو, کورٹ میں لے جاؤ, وہاں پر نکال دو, کورٹ میں لے جاؤ. رانا مشہود کے بارے میں کیا ہے یار, اس کو کورٹ میں لے جائے تو اس میں آ جائے نا کورٹ پہ, آپ عدالت میں آ جائیں, پنجاب سے ہے, وہ تو پنجاب میں آ جائے, پنجابی آپ عدالت میں آ جائیں, کورٹ میں آ جائیں, تو اس کا رزلٹ ہوگا. اگر وہ سندھی وزیر ہوتا تو اس کے خلاف ایسے کبھی نہیں ہے, ایسی تو اس کا مطلب یہ ہوا جاوید اختر صاحب, یہی تو آپ, یہی اس کو بات یہ, آپ اس ملک کو, یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس ملک کو ڈسٹرب کر رہے ہیں آپ لوگ. مطلب اس ملک میں حالی مطلب ایسے میسج دے رہے ہیں کہ پنجابی, سندھی, پٹھان, آپ یہی اسی چیز کے بات اس میں یہ خالی یہ ہے, خالی اس میں یہ ہے. تو اس کا طریقہ میرے پاس, اگر رانا مشہود کے خلاف اگر آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہے تو میں آپ کو کہتا ہوں آپ آئیں کورٹ میں, کوئی کورٹ میں آپ کو روکے گا, اب جائیں تو صحیح, اس کے بعد کورٹ نہیں فیصلہ کرنا کہ صحیح ہے وہ غلط ہے. کیا غلطی تھی کہ معمولی سا خاطر لکھنے کے کورٹ آپ کی ملی ہوئی تھی نا, وہ ملی ہوا تھا, وہ میچ فکس تھا نواز شریف کا, افتخار چودھری کا. افتخار چودھری اس ملک کا بدترین چیف جسٹس تھا, وہ سیاست کر رہا تھا اس ملک میں, وہ چیف جسٹس کے نام پہ دبا تھا اس ملک پہ, وہ اس کرپٹ ترین بندہ تھا. اس کے بیٹے نے جو کیا اس کو کیوں نہیں پکڑا گیا آج تک, اس لیے کہ وہ ان کے ساتھ ہے. بات یہ ہے, باقی آپ نے بات کیا کہ وہ چیف جسٹس اور آرمی چیف کے بارے میں تو میں نہیں کہوں گا, میں چونکہ جانتا نہیں زیادہ ان کو. جہاں تک آج کمنگ چیف جسٹس کا تعلق ہے, چونکہ ایک شک و شبہات ایونچولی جاتے ہیں, چونکہ وہ مسلم لیگ نون کے ایک رکن تھے, ان کو انہوں نے لگایا, جج لگایا, لاہور ہائی کورٹ کا ایڈیشنل جج لگایا, پھر اس کے بعد آتے آتے پھر انہوں نے وزیر اس کو لگایا, اپنا سیکرٹری لا لگائے, اور اس کے بعد وہ سپریم کورٹ کے جج بنے. تو یہ ایونچولی یہ غلط بات نہیں ہوگی, بالکل یہ غلط بات نہیں ہوگی جاوید اختر صاحب کا. ہم آنے والی عدالت عظمیٰ کے نئے چیف جسٹس کی شخصیت کتنا متنازع قرار دے رہے ہیں کہ تاکہ عوام کا بھروسہ ہی ختم ہو جائے عدلیہ سے. ماضی میں جو عدالتوں کا وہ کردار رہا ہے وہ بڑا گھنونا رہا ہے. ذوالفقار علی بھٹو کو انہوں نے ناجائز پھانسی لگایا, انہوں نے بے نظیر محترمہ کی جو ٹیپیں پکڑی گئی تھی قیوم ملک کی, جو ان کے رشتہ دار ہیں, ثاقب نثار صاحب کے قریبی رشتہ دار ہیں, ان کی ٹیپیں پکڑی گئی تھی کہ بتائیں اس کو بے نظیر کو کتنی سزا دیں, 10 سال دیں, 15 سال دیں, کتنی دیں. جب پروف پکڑے گئے اور یہ سارا سامنے آیا تو پھر اس جج کو, حالانکہ مہذب ملک ہوتا تو اس کا ٹرائل ہوتا, وہ جیل میں ہوتا, لیکن اس سے صرف ریزائن لیا گیا چونکہ اس کو ثابت ہو گیا تھا. تو بات یہ ہے کہ یہ عدلیہ کا کردار تو مشکوک رہا ہے بہت پاکستان میں, اور صرف پیپلز پارٹی کے خلاف رہا ہے ان کا کردار. آج تک میاں نواز شریف بے نظیر محترمہ جاتی ہے اپنی اسمبلی توڑنے کے چکر میں, ریویو میں جاتی ہے سپریم کورٹ میں, کوئی فیصلہ نہیں آتا. جنیجو کا ریویو میں جاتا ہے تو جب الیکشن ہو جاتے ہیں, حکومت بن جاتی ہے, تو پھر فیصلہ آتا ہے. میاں نواز شریف کو جسٹس نسیم بحال کر دیتا ہے آرام سے. یہ سیدھا واضح بات نظر آ رہی ہے جانبداری کی, کہ ایک سندھ کا کہ وزیر اعظم کے لیے اور قانون ہے, لاہور کے وزیر اعظم کے لیے اور قانون ہے. صحیح. سمیع اللہ برکی صاحب, آپ سے پوچھنا چاہوں گی, جیسے جانبداری کی بات کی جا رہی ہے, وہیں پہ شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ بات کی تھی کہ مجھے یوں لگ رہا ہے کہ جیسے میں MNA ایاز صادق صاحب سے بات کر رہا ہوں, نہ کہ اسپیکر اسمبلی ایاز صادق صاحب سے بات کر رہا ہوں. میں آپ کو اسپیکر اس دن بولوں گا جس دن مجھے لگے گا کہ آپ کا رویہ جو ہے وہ غیر جانبدارانہ ہے, تب میں آپ کو اسپیکر اسمبلی بھی کہنا بہتر سمجھوں گا. آپ اس بات کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ کیا اسپیکر اسمبلی بھی جو ہیں وہ جانبدارانہ کارروائی کرتے ہیں؟ بات یہ ہے, میں خالی یہی بات پھر دہراؤں گا کہ خدا را اس ملک کو ترقی کے لیے کردار ادا کرے, جس کو عوام نے جس پارٹی کو جو مینڈیٹ دیا ہوا ہے, اس ملک میں گمراہی نہ پیدا کرے. ابھی جاوید صاحب نے پیپل پارٹی کے موقف سے یہ کہا کہ جو ابھی چیف جسٹس پاکستان ہمارے لگ رہے ہیں, یہ انہوں نے ہائی کورٹ میں لگایا, جج لگایا.
تو تھوڑی سی آپ ریویوز چیک کر لیں. میں اس میں تھوڑا سا اس کو کریکٹ کریں کہ وہ کس ٹینیور میں لگا تھا اس وقت جب وہ ہائی کورٹ کے جج بنے تھے, تو وہ ٹینیور کون سا تھا, وہ ٹینیور کس کا تھا, اور وہ کب اپوائنٹ ہوئے تھے. تو آپ کو ساری چیزیں, میں خالی یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کو گمراہ نہ کریں. نہیں تھا کوئی میاں نواز شریف مشرف دور میں تھا, وہ آپ دیکھ لیں, مجھے پتا ہے اس کا. لیکن بات یہ میں خالی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کو گمراہ نہ کریں, گمراہی کی طرف نہ لے کے جائیں. دوسری بات یہ کہ دیکھیں آئین اگر ایک پارٹی کو ایک اسپیکر کو مطلب وہ ہے تو یار آپ کون ہوتے کہ اس کو نہ ماننے والے. صحیح, یہ تو خالی وہ والی بات ہے نا کہ میں نہ مانوں. وہ میں نہ مانوں والی کہانی ہے, وہ جتنی مرضی طرح. یہ واقعی میں نہ مانوں والی کہانی ہے. لوگوں کا خالی مسئلہ یہ ہے کہ یہ ڈسٹربنگ خالی پیدا کرے, خالی افراتفری. اور اس ملک میں مطلب ان کے پاس, میرے نالج میں بڑا کچھ ہے. میرے پاس 2013 والا سارا آپ کا 5 سال کا پیریڈ میرے ذہن میں بھی اور بات لگایا تھا. پھر یہ سیکٹری مشرف کے وہ بنے تھے. بات اس میں یہ کہ وہ آپ کریکٹ کر لیں. میں چاہوں گی ہم اپنے ایشو پہ بات کریں, وہ زیادہ اچھا ہوگا, نہ کہ ہم کسی پرانے ٹینیور کی بات کریں. مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی سمیلہ برقی صاحب, ہمیشہ سے کیوں یہ روش پاکستان میں کیوں بن چکی ہے؟ کیوں ہمارے لیڈران آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں؟ مجھ جیسی بیچاری عوام کا کیا قصور ہے جو آپ لوگوں کو ووٹ دے کے منتخب کرتے ہیں؟ ہماری بات کب کی جائے گی یا ہمارے بارے میں کب سوچا جائے گا؟ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ ہم نواز شریف کا تو پہلے دن سے یہی کہہ رہے ہیں, ابھی بھی ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ خدارا آپ اس ملک کی ترقی میں کردار ادا کریں. جس کو جو مینڈیٹ وہ کردار کس طرح سے ادا کیا جا سکتا ہے؟ آپ الحمدللہ پی ایم ایل این وفاق میں بھی کر رہی ہے اور پنجاب میں بھی کر رہی ہے. آپ اپنی جگہ پہ اس ملک کی ترقی میں کردار کریں. لیکن اگر اس ملک میں کہیں پہ غلط ہو رہا ہے تو اس کا طریقہ کار ہے کہ آپ جائیں, آپ اس ایوان میں جائیں جو سب سے مقدس ایوان ہے, جس کے آپ امارات بھی لے رہے ہیں, جس کے آپ عوام کی نمائندگی کر رہے ہیں. وہاں پہ جائیں, وہاں پہ اس پلیٹ فارم پہ بات کریں. لیکن بدقسمتی کی بات یہاں پہ یہ ہے کہ وہاں پہ جانا ہوتا ہے ایویڈنس کے پاس. ان لوگوں کے پاس ایویڈنس ہوتے نہیں ہیں, تو یہ شارٹ کٹ جا کے خالی لوگوں میں گمراہی پیدا کرنے کے لیے میڈیا یا سڑکوں یا چوراہوں پہ. تو میں تو کہتا ہوں کہ انشاءاللہ نہ اس ملک کے فیصلے چوراہوں پہ ہوں گے نہ ہونے دیں گے. انشاءاللہ اس ملک کے ان ایوانوں میں فیصلے ہوں گے جو مقدس ہیں اور جو اس ملک کو ترقی کی طرف لے کے جائیں گے. صحیح. جاوید اختر صاحب, آپ سے پوچھنا چاہوں گی, خواجہ سعد رفیق صاحب نے جو پورا ایک بیان دیا تھا, اس بیان میں نے اس بات کو مینشن کیا تھا کہ یہ بات ہرگز برداشت نہیں کریں گے کہ وزیر اعظم پاکستان کے لیے کوئی نازیبا زبان کا استعمال کرے, کیونکہ وہ ملک کے وزیر اعظم ہیں. اور تحریک انصاف کی جانب سے یہ بارہا دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ پارلیمنٹ کا فارم ہو یا ویسے اس کے علاوہ کوئی بات ہو جس میں انہوں نے جھوٹا اور جعل ساز ہونے کا تانا بھی دیا ہے. تو آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں جی, میں سمجھتا ہوں کہ یہ مکافات عمل ہے. صحیح. زرداری صاحب کے بارے میں جب وہ صدر پاکستان تھے, انہوں نے کیا کیا کلامات کہے. انہوں نے محترمہ بے نظیر بھٹو کو جو آج شیخ رشید سے کیا کیا بکواس نہیں کروائی, صحیح, آج مکافات عمل ہے. آج وہی شیخ رشید ان کے بارے میں وہی بات کر رہا ہے جو محترمہ کے بارے میں کرتا تھا. صحیح. بات یہ ہے کہ انہوں نے یہی سعد رفیق, اس نے فضول گفتگو بڑی کی ہوئی ہے. یہ ہم جانتے ہیں ان کو, یہ برقی صاحب نہیں جانتے. یہ لاہور کا, ہمارے لاہور کے, یہاں کی ہماری پیدائش ہے, یہاں کے ہم گرو اپ ہوئے ہیں, تو ہم ان کو جانتے ہیں, ان کی ساری فیملی کو جانتے ہیں کہ کہاں رہتے تھے, اب کہاں رہ رہے ہیں, پہلے کتنے 2 مرلے کے گھر میں رہتے تھے, آج کیا ہیں, یہ کہاں سے پیسہ آیا. یہ ساری انہوں نے شروع کی ہے ساری باتیں, یہ سعد رفیق نے. صحیح. اور ہم اس بات کو پروگرام کا ختم ہوا چلتا ہے یہاں پر. اب سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں. سمیلہ برقی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. جاوید اختر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آتی پروگرام کا وقت یہیں پر ختم ہوا چلتا ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کی خدمت میں پھر دوبارہ سے حاضر ہوں گی. اپنی میزبان فائزہ بخاری کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.